बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम मुआशरा के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी अवाम के मसाइल जो हैं वो उठाते रहते हैं और उनके हल के लिए हुक्मरानों का दरवाज़ा जो है वो खटखटाते रहते हैं। आज हम जिस मौजू पे मुआशरा के प्लेटफॉर्म से बात करेंगे वो बड़ा ही इंतहाई नाजुक जो है वो मौजू है। वैसे तो पाकिस्तान में हकूक़ की बात जो है आजकल करना एक मजाक समझा जाता है, लेकिन हम चूँकि करते रहते हैं, करते रहेंगे। कभी तो वो वक्त आएगा कि जब हकूक़ जो हैं वो मज़दूरों को मिलने शुरू हो जाएं और जो पाकिस्तान की तमाम तर रहने वाले लोग हैं वो कम से कम मुतमिन हों कि जी हमें हकूक़ मिल रहे हैं। आज मैं जिस प्रोग्राम के लिए यहाँ मौजूद हूँ वो ये है कि नाज़रीन, आपने देखा कि जी भट्टा खश्त यानी ईंटें जो आप अपनी इमारत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बनाने वाले जो मज़दूर हैं वो हाथ जो हैं वो बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं और वो अपने हकूक़ से महरूम हैं। जो हाथ ईंटें बनाते हैं और आपके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में वो ईंटें काम आती हैं, और आज जो प्लाजे आपके खड़े हैं, बिल्डिंग्स खड़ी हैं, घर बने हुए हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो तालीमी इदारे हैं जो इनके हाथों की बनाई हुई ईंटों से तामीर हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात है इनके बच्चों के लिए एजुकेशन वहाँ नहीं है। जो इनके हाथों से बनी हुई ईंटों से जो इमारतें बनी हैं, इनके लिए रहने के लिए घर नहीं है। ये जनाब मकरूज़ साल हा साल से सदियों से मकरूज़ ये लोग हैं और मुख्तलिफ हाथों में बिकते चले आए हैं। और मैं समझता हूँ आज के दौर में इन लोगों के लिए आवाज़ उठाना एक इबादत है, और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनके लिए हम दुआगो भी हैं कि अल्लाह ताला इस मिशन में उन्हें कामयाब करे और इनके हकूक़ दिलाने में वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं आज बात करूंगा, मेरे साथ मेहमानान गिरामी हैं, जनाब मेरे साथ बैठे हैं महर सफदर अली जो प्रोग्राम मैनेजर हैं सोशल प्रोटेक्शन एंड डिसेंट वर्क के। जनाब वेलकम टू माई शो। और साथ तशरीफ़ रखती हैं मेरे राइट साइड पे जो बैठी हैं सैयदा गुलाम फातिमा साहिबा जो सेक्रेटरी जनरल हैं BLLF की। जी वेलकम जी। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नेक मोहम्मद जो हैं वो एडवोकेट हैं, लीगल एडवाइज़र हैं और ये BLLF के साथ सारा काम कर रहे हैं। ये भी जनाब बहुत बड़ा नुमाया काम सर अंजाम दे रहे हैं, लीगल एड फ्राहम करते हैं वर्कर्स को। जी वेलकम जी। नाजरीन, मैं चाहूँगा कि हम पहले मेयर सफदर साहब के पास चलें और उनसे पूछें कि जी इन्होंने इन लोगों पे इनकी नज़र क्यों पड़ी कि इनके मसाइल के हल की ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तान में और भी लोग जो हैं और भी मजलूम तबकात हैं जो पिस रहे हैं। जी सफदर साहब। बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में वाहिद तबका हमारे वो भट्टा मजदूर बहन भाई हैं जिन तक सोशल प्रोटेक्शंस और डिसेंट वर्क के वो नारे जो स्टेट की तरफ से होते हैं, जो इंटरनेशनली लगाए जाते हैं, वो नहीं पहुँचे हैं। हमने पूरी कोशिश की है, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी के मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमें सपोर्ट हासिल है यूरोपीय यूनियन की और एक्शन एड पाकिस्तान की, कि हम इन भट्टा मजदूरों के उन मसाइल को जिनमें इनकी अपनी एजुकेशन, इनके अपने अवेयरनेस के बेहतर होना, इन्हें अपने हकूक़ के बारे में आगही होना, और फिर उसके साथ साथ वो हमारे की स्टेक होल्डर्स जो स्टेट में मौजूद हैं, स्टेट के बाहर जो एक्टर मौजूद हैं जो इनके हालात को बेहतर कर सकते हैं, उनके साथ हम बाहमी मुशावरत करके ऐसे कवानीन मुरतब करवाएं, ऐसे प्रोग्राम मुरतब करवाएं जो इनकी हालत को बेहतर करने के लिए मुआवनत कर सकें। जैसे पाकिस्तान में लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से अदारे मौजूद हैं जिनमें सोशल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा अदारा है। अगर वो सोशल सिक्योरिटी का अदारा इन भट्टा मजदूरों तक भी अपनी रसाई को मुकम्मल कर ले तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में सोशल प्रोटेक्शन और डिसेंट वर्क की इब्तदा हो जाएगी।
جس کی وجہ سے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ادارے اس وقت جو ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے جن کو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے, وہ اپنے جو ان کی جو متعین کی گئی ہے جو قوانین جو آئین کے مطابق وہ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کروا پا رہے؟ جی, میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. اس سے ہمارے ناظرین بھی اور ہمارے وہ کی سٹیک ہولڈر جو ملک سے جبری مشقت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ایسے ادارے بنائے ہوئے, مثال کے طور پہ پاکستان میں سوشل سیکیورٹی کا ادارہ ہی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. پنجاب میں, صرف پنجاب میں 10,000 بھٹا جات ایسے ہیں جن کی مالکان تصدیق کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے 10,000 سے زیادہ بھٹا جات ہیں. ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہمارے آج تک جو رجسٹرڈ ہونے والے بھٹا جات ہیں وہ 3,862 بھٹا جات ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہم مان لیتے ہیں کہ وہ 3,862 بھٹا جات ہی سے ہی, جبکہ مالکان کہتے ہیں 10,000 بھٹا جات ہیں اور ان کے اوپر 23 لاکھ بھٹا مزدور کام کرتے ہیں. لیکن اگر ان کے 3,862 بھٹوں کو ہی مان لیا جائے اور ان کے اوپر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ صرف ایک آدمی کام کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ادارے کو ان کو 3,862 کارڈ تو جاری کر دینے چاہیے تھے. لیکن آج تک 1969 سے لے کے 1969 سے لے کے آج تک جو اس ادارے نے بھٹا مزدوروں کو کارڈ ایشو کیے ہیں وہ 260 کارڈ ہیں. یعنی آپ ان کا جو شناختی کارڈ ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں, میں ان کے شناختی کارڈ کی ابھی بات کر ہی نہیں رہا ہوں. میں ان کے انڈسٹریل ورکر ہونے کے ناطے سے جو ان کو سوشل سیکیورٹی کارڈ ان کا ملنا تھا, جس کے تحت ان کے ہیلتھ کے ان کو مراعات ملنی تھی, ان کے تحت انہیں میرج گرانٹ ملنی تھی, جس کے تحت انہیں ڈیتھ گرانٹ ملنی تھی, جس کے تحت ان کے بچوں کو تعلیم میسر آنی تھی, وہ سارے کے سارے تو ان کو دیے نہیں جا رہے. ان میں سے 260 کارڈ جو انہوں نے ایشو کیے ہیں وہ بھی پچھلے 2 مہینوں میں ہماری اس جدوجہد کے نتیجے میں اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم کہیں یہ نہ کہیں کہ جی ہم نے تو ایک کارڈ بھی نہیں ایشو کیا, وہ کہیں نہ کہیں اب اس بات کا اظہار کرتے ہیں. میں ایک اور بات یہاں کرتا چلوں کہ ہمارے سیکٹری لیبر حسن اقبال صاحب کی کوششوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ادارہ جو سوشل سیکیورٹی کا ادارہ ہے وہ شاید اب رائے راست پہ آ جائے, چونکہ ان کی خواہش ہے اور یہاں کی جو ہماری لیبر منسٹری ہے ان کی بھی خواہش ہے کہ بھٹا مزدوروں کے شناختی کارڈ بننے چاہیے. لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اور بہت ساری جدوجہد کی ضرورت ہے, اور ہم سوشل پروٹیکشن اینڈ ڈیسنٹ ورک کے ناطے سے ان تمام حضرات سے, اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ ان تک وہ مراعات جو ان کا قانونی حق ہے, جو قانون میں ان کے لیے مراعات دی گئی ہیں, وہ تو ان تک پہنچائی جائیں, اور اس کے لیے جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں. جی, چونکہ جنرل سیکرٹری صاحبہ بھی موجود ہیں میرے ساتھ, تو میں چاہوں گا کہ ان سے بھی تھوڑی ان سے بھی رائے لی جائے کہ وہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں یا ان کے مسائل کیسے دیکھتی ہیں اور یہ کس طرح سے سمجھتی ہیں کہ ان کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے ٹی وی چینل رائل چینل اور آپ کے پروگرام معاشرہ کو میں سمجھتی ہوں کہ مبارکباد پیش کرتی ہوں اور مشکور بھی ہوں کہ آپ نے انتہائی جو گھمبیر مسئلہ ہے پاکستان میں, ویسے تو پاکستان کے اندر مزدوروں کو بہت سارے مسائل, تمام مزدوروں کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بھٹا مزدور ان مزدوروں میں سے بالکل انتہائی قابل رحم بھی ہیں اور پچھڑا ہوا طبقہ ہے یہ ایک. میں باؤنڈری لیبر لبریشن فرنٹ پاکستان کی طرف سے آپ کے اس پروگرام کے لیے دعا گو بھی ہوں, کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کی دعائیں ہوں گی ان کے اگر مسائل حل ہو جائیں گے. اس میں دیکھیے ابھی میرے ساتھی نے یہ ایک بات کی ہے کہ 3,800 بھٹے اگر پنجاب بھر میں رجسٹر ہیں, ٹوٹل پاکستان کے اندر 18,000 بھٹے ہیں. یہ مالکان کی سٹیٹمنٹ ہے, ہماری نہیں, مالکان ایسوسی ایشن کی, بھٹا مالکان ایسوسی ایشن کی. اور پنجاب کے اندر 10,000 سے زیادہ بھٹے ہیں, اور لیبر ڈپارٹمنٹ کے مطابق 3,800 بھٹے اگر رجسٹر ہیں, اور اگر ایک بھٹے پر ہم ایک مزدور کو مان لیں تو 3,800 مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی کارڈ مل جانے چاہیے. جبری مشقت کی جب بات آتی ہے
تو جبری مشقت مزدور کو پیشگی اس وقت لینی پڑتی ہے بھٹا مزدور کو جب اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے, جب اس نے اپنے خاندان کے کسی ایسے فرد کو کی تدفین کے اخراجات کرنے ہوتے ہیں تب وہ قرض لیتا ہے, جب اس کی خاندان کا کوئی ممبر جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے وہ علاج معالجے کے لیے پیسے لیتا ہے. یہ ساری چیزیں, یا پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے کام کرنے کے قابل نہیں رہتا, اس کا قرض جو ہے اس کا آگے جو کوئی بیٹا ہوگا, بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی, پھر اس کے حصے میں آ جاتا ہے. یعنی نسل در نسل جو ہے یہ مقروض قوم ہے. ویسے تو پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ مقروض ہے. ہمارے حکمرانوں نے جس طرح کا وتیرہ رکھا ہوا ہے کہ قرض پہ قرض لے رہے ہیں اور لوکل ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہے, اور حقوق کی بات جو ہے وہ مذاق بن کے رہ گئی ہے. میں یہی عرض کر رہی تھی کہ ویسے تو بانڈ لیبر لبریشن فرنٹ پاکستان کے بہاف پہ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر وہ مزدور جو 4 سے 5 ہزار روپے پر کام کرنے پر مجبور ہے وہ بانڈ لیبر کر رہا ہے, اس کے پاس تو اور کوئی متبادل جی بالکل درست کہہ رہی ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ مزدور ہے جس کو سوشل سیکیورٹی پاکستانی مزدور ہونے کی حیثیت سے سوشل سیکیورٹی کارڈ بھٹا مزدور کا بھی رائٹ ہے, جو کہ رائٹ اس کو دیا گیا ہے اور وہ رائٹ اس کو مل نہیں رہا. ایک ایسا ادارہ جو ایک سفید ہاتھی سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کی جو حیثیت ہے وہ ایک وائٹ ایلیفنٹ کی طرح ہے, ایک ایسا ادارہ جو ان مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی کارڈ نہیں دیتا, اور یہ مزدور جب بیمار ہوتے ہیں تو یہ پیسے قرض لیتے ہیں مالک سے. یہ مزدوروں نے بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے تو یہ مالکوں سے پیسے لیتے ہیں. ان مزدوروں نے جب اپنے کسی کی تدفین کرنی ہوتی ہے تو مالکان سے قرضہ لیتے ہیں, اور اگر سوشل سیکیورٹی کارڈ ان کے پاس ہو تو جو پیسے یہ مالکان سے ایڈوانس لیتے ہیں وہ ان کو اگر سوشل پروٹیکشن کے فولڈ میں اگر رجسٹر کر لیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ جبری مشقت کا خاتمہ ہو جائے, اور یہ جو نسل در نسل غلامی کا ایک سلسلہ ہے. اور پھر آج دیکھیں دنیا میں سوشل پروٹیکشن اینڈ ڈیسنٹ ورک کی بات ہوتی ہے, آپ یہ ایسے بھٹا جات ہے, ایسے مزدور ہیں جہاں پر پینے کا صاف پانی ان کو میسر نہیں ہے, جہاں پر خواتین کے لیے لیٹرینیں ہے ہی نہیں ہیں, باپردہ کی تو بات دور کی, وہاں پر لیٹرینیں نہیں ہیں. تو ان کی جہاں پر لیٹرینیں نہیں ہیں انہیں اوپن اسپیس پہ جانا پڑتا ہے. پھر خواتین بعض اوقات ہراس بھی ہوتی ہیں. تو یہ سارے سوشل پروٹیکشن اینڈ ڈیسنٹ پروٹیکشن کے سوشل پروٹیکشن اینڈ ڈیسنٹ ورک کے جو میئرز ہیں وہ پورے ہی نہیں ہوتے. بھٹا جات ایک انڈسٹری ہے, اور ایک انڈسٹری کو وہ تمام اس پر قوانین لاگو ہوتے ہیں, لیبر قوانین لاگو ہوتے ہیں جو عام ہر انڈسٹری کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے کہ وہ ان کو. یعنی آپ چاہتی ہیں کہ جو مزدوروں کے لیے آئین اور قانون میں جو ہمارا آئین اور قانون کہتا ہے, ہمارے جو ادارے ان کی پروٹیکشن کے لیے بنائے گئے ہیں, ان کو اپنے تائیں جو ان کے لیے کرنا چاہیے وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اگر وہ نہیں کر رہے تو اس کی وجوہات جو ہیں وہ آپ جو ہے وہ بیان کر چکی ہیں اور کر بھی رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ان کا وہ کارڈ بن جائے جس کی صفدر صاحب نے بھی بات کی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مسائل حل ہو جائیں گے ان کے؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ پیشگی ان کو 3 ہی چیزوں کے لیے لینی پڑتی ہے. آپ مزدوروں سے بات کر لیں, پوچھ لیں, بیماری کے لیے, بیٹی کی شادی کے لیے, یا اگر ان کا کوئی فوت ہو جائے اس کے لیے. اور یہ تینوں پروٹیکشن سوشل سیکیورٹی کارڈ ان کو دیتا ہے. اور اگر ان کو سوشل سیکیورٹی کارڈ دے دیا جائے, ان کو رجسٹر کر لیا جائے, تو یقیناً ان کو قرض نہیں لینا پڑے گا. اور جب ان کو قرض نہیں لینا پڑے گا تو پھر یہ غلام نہیں رہتے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم آئے دن سنتے ہیں کہ مالکوں نے بندوں کو اغوا کر لیا, ہائی کورٹ نے اتنے لوگوں کو آزاد کر دیا, بیلف کے ذریعے آزاد کیا. وہ یہ رجسٹر نہیں ہے باقاعدہ. اگر یہ ورکر باقاعدہ رجسٹر ہوں لیبر ڈپارٹمنٹ میں بھی اور سوشل سیکیورٹی میں بھی, تو پھر کوئی مالک انکار نہیں کر سکتا, کوئی ان کو باندھ کے پھر رکھے گا نہیں. اس کا تو کہیں نہ کہیں پھر ریکارڈ ہوگا, کیونکہ کئی دن لگ جاتے ہیں. پولیس کو ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے بندے ڈھونڈ کے لاؤ, وہ کہتے ہیں بندے نہیں ہیں, پولیس ان کے ساتھ وہ کمپلین کرتے ہیں کہ مل گئی ہے. تو اس طرح کی جو ورکر کے ساتھ ایک تشدد ہو رہا ہے, ان پر ایک وائلنس ہو رہا ہے, یہ جو ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں, ایک سسٹم کی ضرورت ہے. اور وہ سوشل پروٹیکشن اینڈ ڈیسنٹ ورک کے سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ سسٹم, یہ تو بالکل ایک ایسے جس طرح کے کوئی گنڈے بیٹھے ہیں اور وہ زبردستی انسانوں کو جو کسی نہ کسی طریقے سے خرید کر لے آتے ہیں. دیکھیں کسی بھٹا مزدور کو خریدنے کے لیے ایک چھوٹا سا بریک لے لوں تو پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہے, ابھی آتے ہیں,
मजदूरों के साथ भी आपकी बात करवाएंगे। नेक मोहम्मद साहब भी बैठे हैं जो लीगल एडवाइजर हैं, उनके साथ भी बात करेंगे और इनके मसाइल का हल तलाश करते हैं। हमारे साथ रहिएगा।